बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाजरीन को वादी अलसपुर के हवाले से बताते चलूँ। वादी अलसपुर चित्राल से तकरीबन 126 किलोमीटर एक दूर अफ्तादा इलाका है। सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फीट से शुरू होते हुए 9,500 फुट बुलंदी तक इख्तिताम पजीर होते हैं। वैली कोई 23,000 नफूस पर मुश्तमिल एक इलाका है। यहाँ के जोग्राफियाई हुदूद अगर देखा जाए, मशरक़ की जानिब शंदूर जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल एक इलाका है, जो कि लासपुर का अपना ही सरज़मीन है, ये मशरक़ की तरफ वाक़ई है। इलाक़ा लासपुर के अगर देखा जाए, इसके मग़रिब में मुख्तलिफ़ पहाड़ियाँ और दर्रे हैं। एक दर्रा यहाँ से फरगम गोल से होते हुए मदगलश्त और गोलन तक इसकी रसाई होती है। और थोड़े आगे एक गांव है रिजुन, जहाँ से होते हुए भी ये सवात की तरफ इनका एक रास्ता चली जाती है। इसके लासपुर के जुनूब में अगर देखा जाए तो बशकरगोल का एक इलाका है, जहाँ से होते हुए कच्ची खनी पास से होते हुए सवात तक रसाई होती है। और उसके अगर शिमाल की तरफ देखा जाए, मस्तूज का इलाका मौजूद है। अगर इसके मौसम के हवाले से देखा जाए, चारों मौसम अपने खूबसूरती के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बहार को देखा जाए, बहुत ही खूबसूरत शानदार मौसम बहार में हमें देखने को मिलता है। और मौसम ख़ज़ान के अंदर भी अपनी एक रानाई है, खूबसूरती है। फसलों की कटाई से लेकर थ्रेशिंग तक इसके मौसम के खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और मौसम सरमा अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी से हमें दो चार होना पड़ता है, फिर भी इसकी एक अपनी नौइयत है, यह कुदरती मंज़र है जिसके बारे में हमको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है ये भी। अगर देखा जाए मौसम ख़ज़ान, मौसम बहार, मौसम गर्मा, अगर गर्मा में देखा जाए कभी कभी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और कभी कभार मौसम खुशगवार रहती है। तो इस हवाले से चारों मौसम इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ही शानदार किरदार अदा करते हैं। और इस इलाके की खूबसूरती में इनका बहुत बड़ा इस इलाके में एक मशहूर नदी बह रहा है जिसको रमंगोल के नाम से याद किया जाता है। पूरे चित्राल के अंदर जितनी भी नदियाँ बहते हैं उनमें इसका नाम सरफहरिस्त है। तो इसकी एक तारीख़ी कैफियत यही है, ये इनकी अपनी तुग़यानी जुलाई अगस्त में इनकी तुग़यानी में इतना इजाफ़ा होता है, 1 मिनट के अंदर ये अपनी जगह तब्दील करके दूसरी जगह में बहने लगता है। तो कभी कभी बाहर वाले जब चले आते हैं तो यही कैफियत देखकर उनको हैरानगी होती है कि ये लोग थोड़े से अहमक तो नहीं हैं कि ये खामखा एक खुश्क जगह में इन्होंने पुल बना रखे हैं। हालांकि इस मौसम के अंदर इस नदी के पानी की जो तब्दीली का जो रुझान है उनको नहीं पता होता है। एक दफ़ा एक बंदा यहाँ पर आया, उसको पार करने की कोशिश की तो उसके पहने हुए कोट शायद पानी में बहाव में वो अपने साथ ले गए। तो उस बंदे ने कहा, अगर तेरी माँ का बना हुआ है तो ठीक है तो ले जाओ, वरना ये मेरा था। तो इस हवाले से इसकी जो तारीख़ी कैफियत है अभी तक अपनी रानाई के साथ ये इसकी बहाव शुरू हुई है। ये जुलाई अगस्त में अपने उरूज को पहुँच जाएंगे, फिर सितंबर तक इसकी बहाव में कमी आएगी। जो बहाव है इसका मंबा है, ये एक पहाड़ है, उस तरफ बुनी के साथ उनका अटैच है और हमारी तरफ रमनगोल के साथ अटैच है। इसका दूसरा हिस्सा हमारे गोलन गोल से उनका लिंकेज है। तारीख़ी नुक़्ते नज़र से देखा जाए, इस इलाके के तारीख़ी पस मंज़र से भी हम थोड़े बहुत आगाह हैं। हमारे आबा व अजदाद यहाँ पर सदियों से आबाद हैं। हमारे तारीख़ हमें बताती है कि हमारे आबा व अजदाद अफ़ग़ानिस्तान से जब हमारे ऊपर यहाँ पर मुग़ल की तरफ से जब हमला हुआ तो हमारे आबा व अजदाद ने बड़े जवान मर्दी से इनका मुकाबला किया। और यहाँ चित्राल की तरफ से जब इनकी कोई हमारे ऊपर हमलावरी हुई तो हमने हमारे आबा व अजदाद ने उनके ख़िलाफ़ भी बड़े शानदार किरदार अदा करके इस सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ में अपने सब कुछ क़ुरबान करने पर तैयार थे। और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हुए हम उन लोगों के हमने मुकाबला कर लिया। और यहाँ पर जहाँ तक इलाक़े के लोगों के इस सरज़मीन से वाबस्तगी का ताल्लुक़ है, ये कोई क़तअन
قطعی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی صدیوں سے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ جب تک لوگ یہاں پر آباد ہیں، ان کی موجودگی اس علاقے کی ترقی، اس علاقے کے تحفظ میں بہت زیادہ شاندار کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاکستان کے تحریک سے لے کر پاکستان کے قیام تک، اور پاکستان کے قیام سے لے کے تاحال ان کی ترقی تک ہمارے یہاں پر رہنے والوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس سرزمین کی حفاظت میں، لاسپور والوں کی جو کردار رہی ہے، ابھی تک کوئی 18 شہادتیں یہاں پر جام شہادت نوش کر چکے ہیں ہمارے جو سپوت ہیں، ہمارے جو فرزند تھے۔ اور ان کے علاوہ یہاں پر مہمان نوازی کا جو نظام ہے، کوئی خاص ہوٹلنگ کا سسٹم نہیں ہے، گیسٹ ہاؤس ابھی تک نہیں ہے، تو جتنے بھی لوگوں کا یہاں پر آمد ہوتی ہے، لوگ اپنے بساط کے مطابق مہمان نوازی کا جو ایک اسلامی شاندار روایت رہی ہے، ابھی تک اس پر پابند ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے یہاں پر کچھ پرانے زمانے کے برتن ابھی تک ہمارے گاؤں رمان میں دشمنان دہ کے مقام پر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جو پرانے زمانوں کے عام استعمال کی جو چیزیں تھیں وہ موجود ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ گھروں کے اندر جو ہمارے نظام ہے، اس پرانے گھر کے اندر ویسے بھی ان علاقوں کے اندر جو رہائشی مکانات ہیں، ان مکانات میں جو روایتی گھر ہیں، پتہ نہیں کتنے صدیوں سے یہ روایتی گھروں کا جو نظام ابھی تک چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ڈیزائنوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی موسمی تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مقام تک چلے آتے ہیں جو آج سے کتنے سو سال پہلے تک وہ استعمال کرتے تھے، وہ گھروں کا جو نظام تھا۔ یہ سارے نظام ابھی تک ہمارے علاقوں میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو اندر جانے کی زحمت ہوئی تو اس گھر کے سارے نظام آپ اندر جا کر آپ پکچرائز بھی کر سکتے ہیں، تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں، اس کو ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب جس پرانے گھر کا ذکر کیا تھا، اب ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ گھر کے اندر بلے الماری قبلہ نما موجود ہے اور الماری کے 6 خانے ہیں۔ درمیان میں ایک ستون ہے جن کو شیروٹھون اور کئی لوگ ان کو شیریوٹھون بھی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں یہاں کے مقامی لوگ ان کو سینٹر لیڈر پول بھی کہتے ہیں، اور پول کے سر میں ایک تاج نما فریم ہے، ان کو مقامی لوگ تاج پوشی بھی کہتے ہیں۔ یہ پول گھر کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ گھر کے دائیں حصے کو مردوں کے لیے مختص کی جاتی ہے، جبکہ گھر کے بائیں طرف خواتین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ گھر کے دائیں طرف قبلہ کی جانب ایک چھوٹا جگہ نماز کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ یہی سے استعمال کرتے تھے۔ اور یہ جو علاقہ ہے چھوٹا سا، اس کو ہم جائے نماز کہتے ہیں۔ جا کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو، نماز کا مطلب ہے وہی نماز ہے۔ تو جائے نماز عام طور پر 2 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک وہ کپڑا جس پر ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ جگہ جس میں ہم یہ کپڑا لگا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام جائے نماز ہے۔ ابتدا جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے ان علاقوں میں، یہ جگہ ہمارے گھروں کے اندر ہی استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کا وہی جو علاقہ ہے جہاں آتے ہوئے ہم داخل ہوتے ہیں، اس کو شم کہتے ہیں۔ یہ شم ہے جس میں قدیم زمانے میں لکڑیوں کا اسٹاک کیا جاتا تھا، اور بہت سارے سامان، یہاں پر کلہاڑی ہیں، یہاں پر رسیاں ہیں، یہاں پر یہ جو دیکھو یہ زمینداری کھیتی باڑی کے اوزار ہیں، ان کو ہم یوزنو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں یاک کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے زبان میں کشینی کہتے ہیں، اس کو ہل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پہننے کے لیے استعمال ہوتے تھے کسی زمانے میں جب یہ ترقی کا زمانہ نہیں تھا۔ ان کو کون کہتے ہیں، اور یہ جو ورانگ کہا جاتا ہے، اس کو ہم پیٹھ میں رکھ کر مختلف سامان لاد کر لے آیا کرتے تھے۔ یہ جو یہاں پر لٹکی ہوئی ہے یہ رسی ہے، یہ رسی ہے، یہاں پر رسی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو چھوٹے بوٹ یہاں پر سوراخ نظر آتے ہیں، ہم اپنے اوزار جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں یہاں پر رکھتے تھے ہم۔ تو اس طرح اس کے دونوں حصے ہوتے ہیں، ایک الٹی طرف ایک سیدھی طرف، تو دونوں طرف لکڑیوں کا اسٹاک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ آج کل یہ رواج یہ بردکی کہا جاتا ہے، بوری کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ بوریوں کا کوئی رواج تھا نہیں، تو اس لیے یہاں پر آٹا اس میں رکھنا اور غلہ یہاں پر رکھنا، یہ مال مویشیوں کے کھال سے تیار کی جاتی تھی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ ایک جھاڑو ٹائپ کے ایک چیز ہے، اور یہاں پر ایک چیز یہاں پر ہے جس کو ہم کھوار زبان میں پار کہتے ہیں، اس میں
ہمارے خواتین آٹا نکال کر گوندھنے کے لیے رکھتے ہیں. یہ ایک ناپ تول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اب یہاں پر آپ کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا بکسا نما ایک چیز یہاں پر کھڑی ہے، جس کو ہم کھوار زبان میں چوم کہتے ہیں، تون بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں ہم آٹا بھی رکھتے ہیں، اس میں ہم غلہ بھی رکھتے ہیں، ذخیرے کے طور پر ہم رکھا کرتے ہیں. تو ہم نے مختصراً آپ سے کہا تھا سر اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر کے آ جائیں. یہاں جو آپ نے خود بتایا کہ جس سے سرنگ کہتے ہیں، یہ پہلے والا سرنگ ہے، اس میں لوہے کا کیل بھی نظر آتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں لگلی کا کیل ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. آج سے کوئی 100 سال پہلے تو ٹائم کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس ایک مخصوص کوئی ایجادات نہیں تھیں، تو ہم اپنے طور پر یہ مختلف موسموں کے حوالے سے مثال کے طور پر 21 مارچ اور 21 ستمبر جن کو ہم حمل کہتے ہیں، وہاں سے موسم بہار میں 21 مارچ سے ہم کھیتی باڑی کا نظام شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر جس روز 21 مارچ کو سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پر یہ ہماری اس لکڑی میں طلوع ہوتا ہے، ہم نے یہاں پر یہ کیل لگا دیا ہے تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ 21 مارچ کا دن شروع ہوا، وہاں سے کھیتی باڑی کا نظام شروع ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موسم سرما اور موسم گرما میں 21 دسمبر اور 21 جولائی سے ایک اور نظام شروع ہوتا ہے. ان سارے نظاموں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سورج کے یہ موومنٹ حرکت کے حساب سے ہم نے یہاں پر کیل لگا دی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ پرانے زمانے کے لوگ ٹائم کے حساب سے کس طریقے سے نظام چلا رہے تھے. یہ وہی سسٹم ہے. کیونکہ شاید اسی وقت تاریخ کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہی لکڑیوں میں نشان لگانا، کیل لگانا، یہی ایک ذریعہ تھا، لکڑی لگانا. آتے ہیں اس الماری کی طرف. یہ الماری بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی یہ گھر کی تاریخ ہے. تو اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اوپر حصوں میں ہم وہی مقدس چیزیں رکھتے ہیں جس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں رکھی جاتی. مثال کے طور پر یہ جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ایک رحل ہے ہمارے پاس، رحل میں یہ رکھا ہوا ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہم اوپر والے حصے میں ہم رکھ لیتے ہیں. اور اس شیریو ٹھنڈ سے رائٹ طرف سیدھی طرف کا جو یہ خانے ہیں، اس خانے کے اندر مردوں کے روزانہ استعمال کی مثال کے طور پر گھنٹی ہے، بیلچا ہے، جو کوئی اور چیز ہے، جس طرح نظر بھی آ رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں تو استعمال کی چیزیں ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں. اور اس کا جو الٹی طرف کا جو حصہ ہے خواتین کے استعمال کی چیزیں، مثال کے طور پر نغلات جو ہے جس کو بیلن کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ چائے پتیاں ہوتی ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، دودھ رکھنے کی چیزیں مثال کے طور پر یہاں پر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ وہی برتن ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کو تھوشی یا پتاس کہتے ہیں. اس سے بڑے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھوسٹ کہتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ہے یہ لنگری ہے، جس میں روٹیاں پڑی ہوئی ہیں. دیکھو لنگری، بڑی لنگاری ہے. مثال کے طور پر آج کل اس کو ہم یہ میرے خیال میں ٹھوسٹ، یہ ٹھوسٹ سے چھوٹا ہے، یہ غان ہے، یہ تھوشی ہے، یہ ٹھوسٹ ان سے بڑا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ پانی لانے کے لیے جس کو ہم تھلو کہتے ہیں، یہ بالٹی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے. تو اس طرح آپ بتائیں گے یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں مکو، یہ چترالی پٹی بنانے میں استعمال ہوگا. اس کے درمیانی حصے میں 2 تار لگائے جاتے ہیں. تار کے درمیان پٹی کا دھاگا کنیکشن ہوگی. مکو کو دائیں ہاتھ سے بائیں اور بائیں ہاتھ سے دائیں کی طرف حرکت دی جائے گی تو پٹی تیار ہوتے آئے گا. یہ جو چیز ہے سنچک کون، جس طرح جوتے کا سائز ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی سائز ہے. اس سائز میں بالوں کے لیے کون نکالا جاتا تھا. اور یہ جو چیز ہے اس کو شمدان کہا جاتا ہے. یہ شمدان ہے. اور یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دک کہتے ہیں. دک ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے جو کہ پلیس قالین وغیرہ کے لیے تون وور اسے تیار کیا جاتا ہے. پلیس چونکہ بکری کے بال سے یا کے بال سے تیار کیا جاتا ہے.
یہ براؤن کلر کا ایک چھوٹا بالٹی ہے، کافی وزنی بھی ہے۔ 1948 کو جنگ سکردو کے دوران علاقۂ رمان کے قاضی مرزا کو تحفے کے طور پر دیا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جیک یارکھندی، کوئی جیک کہتے ہیں اور کوئی یارکھندی چایوش کہتے ہیں، یہ بھی زمانۂ قدیم کا۔ یہ براؤن کلر کا ایک قلمدان ہے، اس میں قلم رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی زمانۂ قدیم کا ہے۔ یہ ایک قدیمی مس ہے، یہ بھی روس کا بنایا ہوا ہے، کافی وزنی بھی ہے۔ یہ ایک ہتھیار ہے جس کو محمودی بھی کہتے ہیں، جو آج کل ہر بچے ارطغرل بن کر ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ شمعدان ہے، لگتا ہے یہ کسی موٹر ہڈی سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک تیزدار چاقو ہے جو کہ زمانۂ قدیم میں شیونگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مقامی زبان میں اسے تھوکنو کہتے ہیں۔ براؤن کلر کا روسی گلاس ہے، یہ بھی قدیم زمانے کا ہے۔ مٹکا ہے جسے کھوار میں ٹونج بھی کہتے ہیں۔ مٹی کا برتن ہے، اس میں چائے بنایا جاتا تھا اسی زمانے میں، اور یہ برتن کی شکل میں جلی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ خواتین اپنی دستکاری کے ضروری اوزار اس میں حفاظت کے طور پر رکھتے تھے۔ یہ کفگیر ہے جو کہ مختلف پرپس میں استعمال ہوتا تھا، مثلا چوم سے آٹا نکالتے وقت اور زیادہ پیمانے پر مقامی ڈشز بناتے وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی دور کا ایک خوبصورت برتن ہے جو کہ کسی خاص درخت کے شاخ سے تیار کیا گیا ہے اور کافی حیران کن ڈیزائن دی گئی ہے، جو کہ لکڑی کے چمچے اس کے اندر رکھتے تھے۔ یہ بھی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، پار کہتے ہیں، آج بھی اس میں آٹا رکھتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ یہ دونوں خمبق ہیں۔ خمبق زمین کے اوپر حصے میں 4 بڑے پتھر جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ خمبق یا انبار جس میں آٹا، اناج اور دوسرے اشیاء خوردنوش کی اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خمبق زمین کے اوپر سطح میں اوپر حصے میں بنایا جاتا ہے، جبکہ کش زمین دوز ہوتا ہے۔ لسی بنانے کا مقامی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ لوکل طریقہ ہے۔ لسی کا جو برتن ہے اسے غریر بھی کہتے ہیں اور اسے گرینی بھی کہتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں دودھ اس میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، جسے شوپینک یا مشکا وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔ اس مقامی طریقے سے لسی تیار کی جاتی ہے۔ چین یا چیدین، جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ زمانۂ قدیم کا ایک برتن ہے، چائنا سے آیا کرتا تھا۔ یہ بالی سائز کا بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اس ستون پر جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو مقامی زبان میں غربہ مذہبی انسٹرومنٹ ہیں۔ یہ رباب کی ہم شکل ہے، یہ صرف ذکر الہی کی ہی ساز میں بجائی جاتی ہے۔ یہ حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور دوسرے قصائد کے ساز میں بجائی جاتی ہے۔ یہ اموات کے موقع پر اور خصوصاً نئی مکانات تعمیر کر کے پہلے دن غربہ سے افتتاح کیا جاتا ہے اور اس گھر میں ذکر الہی ہوگا اسی روز۔ سیاہ کمان یا پولتائی بندوق، سیاہ کے معنی کالے اور کمان کے معنی تیر ہیں۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے
کہ انتہائی خطرناک بھی ہوگا۔ زمانہ قدیم میں شکار کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کا گولا ایک گول قسم کی ہوتی ہے۔ اوپر والے قنچی نما حصہ کو دوخزہ کہتے ہیں۔ دوخزہ فائر کرتے وقت سہارا دیتا ہے اور دوخزے کی مدد لیتے ہوئے فائر کرنے سے نشانہ خطا نہیں ہو سکتا ہے۔ پولتائی آپ سے عرض کی پولتائی کا مطلب پولتا ہے۔ اس میں ایک باریک رسی کی طرح پولتا اس کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے۔ اسی زمانے میں یعنی قدیم زمانے میں کوئی مچس کا کوئی نظام نہیں تھا، جیسا کہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اسے سفید پتھر کو چمخ کہتے ہیں اور اس اسٹیل سے چمخ کو مار کر آگ پیدا کر رہا ہے۔ آگ سے پولتا کو جلا دیتا ہے۔ چنگاری سے پولتا کو جلا دیتا ہے اور پولتا کو جلانے سے پولتائی کو فائر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اوزار، یہ تمام ان کے ساتھ جتنے بھی ساز و سامان ہیں وہ اس کمر کسے میں، اس کے کمر میں جو چمڑے کا ایک تھیلا باندھا ہوا ہے، یہ ساری نظام جو ہے، ساری تیاریاں جو ہے وہ اس کمر کسے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خواتین چترالی ٹوپی بنانے کے لیے جتنے بھی کوشش کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں، چترالی ٹوپی بیل کے اون سے تیار کیا جاتا ہے۔ بیل کے اون کو نرم کر کے دھاگا بناتے ہیں اور پھر چترالی پاٹی جس سے کوٹ واسکٹ، بنیان، ٹوپی، جراب وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ دھاگا تون یا وور ایک ستور کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ ستور ایک لگلی سے تیار کی جاتی ہے، دوسرا چخر یا ووڈ ہینڈ مشین بھی کہتے ہیں، اس کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ باریک دھاگا کو تون اور موٹا دھاگا کو وور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قالین بناتے وقت تون بازار سے بھی عام طور پر خرید لی جاتی ہے اور زیادہ تر خواتین ہاتھ کی مدد سے، ستور کی مدد سے یا چخر کی مدد سے تون تیار کرتے ہیں، اور جس سے بیل کے اون سے جو پاٹی، چترالی پاٹی تیار کی جاتی ہے، انتہائی محنت سے، انتہائی مشقت سے یہ تیار کی جاتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے اپنے شوقے کے بارے میں چترالی زبان میں یوں کہا ہے کہ تنمو کربلی تگزار مشوقا، تنمو کربلی تگزار مشوقا، کچا متھنسوم برابر مشوقا، بوئی شاندورو انا مسوم یار مشوقا، ست کنو کلیو پوشکوار مشوقا۔ اب ایک بند کا اور اضافہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے تون یا وور کا ذکر پہلے ہی کیا تھا۔
کہا جاتا ہے مغلی نے کیا جالا تانا کیسے اچھے تانا بانا آخر اس نے کیوں کر جانا. البتہ اس حوالے سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے یہ میرے خیال میں. ناظرین محترم، جس قدیم پرانا گھر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، اب اس گھر کے ساتھ ساتھ اسی پرانے زمانے کا پنچیکی موجود ہے. اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جتنا یہ گھر پرانا ہے اتنا ہی یہ پنچیکی بھی پرانا ہے اور انتہائی حیران کن قدیم ایجادات ہے. مدوک موجودہ دور میں ان کو اسپل وے بھی کہتے ہیں. یہ پانی کو کم کرنے یا زیادہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اور بند کرنے کا ذریعہ بھی یہاں پر ہے. چینل یا نہر زمین سے تقریباً 10 فٹ یا اس سے زیادہ زمین سے اوپر سطح پر تیار کیا جاتا ہے. نا یا نیکی، نا کو نیکی بھی کہتے ہیں. ایک موٹا لمبا لکڑی کو درمیانی سطح پر تراش کر کے تیار کیا جاتا ہے. یہ پینسٹاک کی ہم شکل بھی ہوتے ہیں. چھنیان، چھنیان کے اندر ویل یعنی بٹونی نصب کیا جاتا ہے. بٹونی کے 12 سے 18 ورزن یا پر یا فین ہوتی ہیں. ورزن کو پر بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے فین بھی کہتے ہیں، جو کہ وہ بھی لکڑی کے تختے سے تیار کیا جاتا ہے. ڈور، لکڑی کے موٹے تنے سے یہ ڈور تیار کیا جاتا ہے. اس ڈور میں تقریباً 120 کلو تک غلہ بھر جاتا ہے. ڈور بیرل یا گزیر کی ہم شکل ہے. ڈور کو لٹکانے والے لکڑی کو ڈورینی کہتے ہیں. سما، سما لکڑی کے ایک سخت ترین ڈنڈے سے تیار کیا جاتا ہے. سما میں کئی آئٹم لٹکائی جاتی ہے. سما کو کنٹرول سسٹم بھی کہتے ہیں. اس سما میں بتو ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو بتو کہتے ہیں. چنیخی، سما لاٹھی اور درمیانی کیل، یہ سب ڈوری سے لٹکا کر سما تیار کیا جاتا ہے. سما خورابرتو کو غلہ سبلائی کرتا ہے جس سے خار کہا جاتا ہے. خورابرتو سے مراد پنچیکی، پیسنے والا وہ پتھر. رائٹ سائڈ کلک کرنے کی صورت میں زیادہ دانہ پنچیکی کو مہیا کیا جاتا ہے، یعنی خورابرتو کو اناج کے دانے دیا جاتا ہے. اور لیفٹ کلک یعنی روٹیشن کرنے سے، جیسا کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، کم دانے دیے جاتے ہیں. ملینی جہاں آٹا پنچیکی آٹا پیس کر جمع کرتا ہے، اسی جگہ کو ملینی کہتے ہیں. جس جگہ آٹا جمع ہوتا ہے اسی جگہ کو ملینی کہتے ہیں.
گندار یعنی گندار خوراک کو پنچکی کو تیز رفتار پر چلانے یا سلو آہستہ کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ وہ آٹے کو نرم، ملائم یا موٹا بنانے میں اس کا بھی کردار ہے۔ گندار گالی کی گیر کی طرح ہے، جس طرح گالی کی گیر یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور ٹاپ۔ گندار کے نیچے ایک پھنا لگانے سے اس کو ذرا اٹھا کر پھنا لگانے سے پنچکی کے پتر ذرا تیز ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوسرا پھنا لگائے تو اور بھی تیز ہوگا، اور اس طرح تیسرا پھنا لگایا جائے تو اتنا تیز ہوگا کہ وہ نظر بھی نہیں، اس کا نظر میں نہیں آئے گا، اتنا تیز ترین ہوتا ہے۔ اور پھنا ہٹانے سے سلو ہو جاتا ہے، اور پورا پھنا ہٹانے سے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ خوراپرو اسے کہتے ہیں غلہ ڈور کرنے والا پار، جیسا کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ غلہ کسی تھیلا سے غلہ نکال کر ڈور میں ڈال دیا جاتا ہے، لکڑی سے بنایا گیا وہ پار، اس کو خوراپرو کہتے ہیں۔ خوراپیو ایک چھوٹا سا پار کی طرح ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ بھی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ آٹا اکٹھا کرنے والا پار، چھوٹا سا پار ہوتا ہے، اس سے آٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ریشونو یاک یعنی خشگاؤ کے دم ہے، صرف لکڑی کا دستہ اس میں لگایا جاتا ہے۔ برش کی قسم جیسا ہے، یہ آٹے کو ایک ہی جگہ جمع کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ریشک مالک پنچکی جسے خوراونگ کہا جاتا ہے۔ ریشک یعنی آٹا تقریباً 1 کلو یا اس سے زیادہ فی ڈور کے حساب سے بطور سروس چارج یا اس سے اجرت کہیں یا اس کو انجاز بھی کہا جاتا ہے، خوراونگ کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ خوراونگ کی محنت مزدوری ہے، ان کا حق ہے، ان کو یہ معاوضہ ادا کرنا چاہیے آٹے کی شکل میں۔